बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ान मन, आपको मेजर आदिल राजा का सलाम पहुँचे। आज की इस लाइव स्ट्रीम में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। 6 जनवरी आज सुबह का वक्त है। मेरे पास तो फजर का वक्त होने में भी तकरीबन 2 घंटे पड़े हुए हैं अभी। तहज्जुद का ये वक्त है। आपके पास पाकिस्तान में तकरीबन 10 बजने वाले होंगे। अजीज़ान मन, जब खबरें बहुत आसानी से आप तक पहुंच जाए तो लगता इस तरह है कि शायद नहीं, ये जो है बात अपने पास से बनाई जा रही है, या फिर ये बात सच नहीं है। हालांकि खामोश मुजाहिदों की तरफ से जो भी खबर पहुंचाई गई उसको पूरी की पूरी मीडिया इंडस्ट्री ने कॉपी किया, क्योंकि वो खबरें 2 दिन नहीं तो 2 हफ्ते बाद, नहीं तो 2 महीने बाद सच साबित होती हैं और ऑथेंटिकेटेड होती हैं। और खामोश मुजाहिदीन कौन है, मैं आपको कई दफ़ा उनका तारफ़ करा चुका हूँ, इसलिए मैं दोबारा इस बहस के अंदर नहीं जाऊंगा। इस वक्त खामोश मुजाहिदों की तरफ से कुछ खबर आई थी तो मैंने कहा फौरी तौर तक आप लोगों पहुंचा दूं। हर कोई ट्विटर पे नहीं होता, वैसे तो ट्विटर पे अपने प्रोफाइल सोल्जर स्पीक्स के ऊपर मैं उसके सेलिएंट पॉइंट्स जो है वो शेयर कर चुका हूँ। लेकिन यहाँ से फिर जाहिर बात है यूट्यूब, और यूट्यूब से फिर मेरी वीडियो पायरेट होती है फेसबुक के ऊपर। मिलियंस ऑफ व्यूज फेसबुक पे होते हैं, और टिकटॉक पे जाती हैं क्लिप्स बन के। पायरेटेड होते हैं, ठीक है, फेसबुक टिकटॉक पे, लेकिन बात फैलनी चाहिए, आवाज पहुंचनी चाहिए वहां पर। तो इसलिए मुझे फ़र्क कोई नहीं पड़ता और मैं खुशी होती है। आज कोई ताना मारा था, किसी ने शेयर किया हुआ था क्लिप, एक हमारा वेटरन्स का पेज है, उस पे मेरे खिलाफ किसी ने कहा हुआ था कि कोई मिलियन प्लस व्यूज़ थे मेरी एक पायरेटेड वीडियो के, फेसबुक के ऊपर कोई रूटीन में फेसबुक पे लोग चढ़ाते रहते हैं। तो उस पे मिलियंस एंड मिलियंस व्यू थे, तो उन्होंने कहा कितने पैसे कमा रहा है राजा, इसलिए काम कर रहा है। फिर मुझे उनको याद करवाना पड़ा कुछ बाबों को कि इंज नहीं है असल गल। उनको मुझे बताना पड़ा कि असल हकीकत क्या है, मैं किस लिए काम कर रहा हूँ। और पैसों की मुझे लालच होती तो 1500 करोड़ का तो सिर्फ आपके डीएचए का ठेका था जो मैं छोड़ के आया। तो पैसों का कोई मसला नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आवाज़ हक बुलंद करने के लिए ये काम चलाया जा रहा है। लेकिन बहरहाल खामोश मुजाहिदों की खबर है जो आप तक पहुंचानी बहुत ज़रूरी थी। और खामोश मुजाहिदों के मुताबिक डर्टी हैरी, आईएसआई इंटरनल विंग का डीजीसी मेजर जनरल फैसल नसीर उर्फ डर्टी हैरी, उसने डंडा दिया हुआ है मिस्टर एक्स को। मिस्टर एक्स कौन है? ब्रिगेडियर राशिद नसीर। जी, वही राशिद नसीर जो सेक्टर कमांडर आईएसआई इंटरनल विंग पंजाब है, जिसने मेरे खिलाफ हद की इज्जत का मुकदमा किया हुआ है जून 2022 से यहाँ पे लंदन में, जिसका कहना है कि आईएसआई इंटरनल विंग का उसका सियासी जोड़ तोड़ से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं उनको पहले भी कह चुका हूँ, आ जाए सो बिस्मिल्लाह, खुशबू लगा के दगस दिदा मैदान दे, तशरीफ लाएं जरा एक दफा, यहाँ पे पता चले आपको कि किस भाव बिकती है। लेकिन उनको डंडा फिर क्यों दिया हुआ है? खामोश मुजाहिदों का मौजूदा तौर के ऊपर ये कहना है कि उनको शदीद किस्म का डंडा इसलिए दिया गया है कि उनको ये कहा यह जा रहा है कि जनाब, आपको पता है मेरा जुकाम अभी जो बेहतर तो है लेकिन लगा हुआ है, और पहले भी मैं 2-3 इंटरव्यूज में पानी दरमियान में अगर पी लेता था तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि पता नहीं घबरा गया मेजर, पानी पींदा है विच। यार ऐसी बात नहीं है, गले में खराब हो तो बंदा पानी पी लेता है। डरता अल्लाह के अलावा आपका भाई किसी से नहीं है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। डरता होता तो यहाँ बैठा ये बात ना कर रहा होता। अब डर्टी हैरी ने राशिद को डंडा क्यों दिया हुआ है? इसलिए दिया हुआ है कि पंजाब में उसकी ड्यूटी लगी है कि उसने 25 पीटीआई के एमपीए तोड़ने हैं। 25 एमपीए तोड़ने हैं उसने। ये जो तरीके अदम एतमाद है, अदम एतमाद का जो वोट है उससे पहले पहले ये उसकी ड्यूटी लगी है। और इसके लिए इन्हीं खामोश मुजाहिदीन का, मेरे जराए का, सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट में आईएसआई और आर्मी में मौजूद जो अफसरान है उनका ये दावा है कि इस मकसद के लिए पैसे जो हैं, खर्चा जो है, वो जनाब जरदारी साहब करेंगे। ये उनका दावा है जी। और जरदारी साहब क्यों करेंगे ये आगे जाके समझ चला जाती है बात। लेकिन डर्टी हैरी को ये कहा गया है कि या तो तू एक काम कर या इस्तीफा दे। डर्टी हैरी ने मिस्टर एक्स को ये कहा है। डर्टी हैरी ने, डीजीसी ने सेक्टर कमांडर पंजाब को ये कहा है, मेजर ब्रिगेडियर
راشد نصیر کو، مسٹر ایکس کو، کہ یہ 25 MP تو توڑے گا عدم اعتماد سے پہلے، اگر پی ٹی آئی کے عمران خان کے نہیں توڑ سکتا تو استعفیٰ دے دے اپنی پوسٹ سے۔ پہلے بھی بہت زیادہ جو ہے وہ زد میں آیا ہوا ہے، مختلف ابھی پبلک آئی کے اندر آ گیا، تصویریں اس کی پورے پاکستان کو پتہ ہے کون ہے، بڑا تو خفیہ افسر ہے، پوری دنیا کی پتہ چل گیا بھائی کہ بندہ کون ہے۔ تو پچھلا وہ ابھی اس کو یہ فائنل وارننگ دی گئی ہے، ڈنڈا کہنے دینے کا مقصد یہ، کہنے کا مقصد یہ تھا کہ انتہائی شدید اس کو پریشر میں رکھا گیا ہے کہ 25 MP توڑ نہیں تو استعفیٰ دے۔ لیکن پرابلم اس کو یہ آ رہا ہے، پیسے کا انتظام بھی آپ کو بتایا ہے کہ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی زرداری صاحب نے دینے، لیکن پرابلم یہ آ رہا ہے کہ یہ 25 MP کہتے ہیں کہ اگر تو ہم عمران خان سے غداری کرتے ہیں، ڈیفیکٹ کرتے ہیں پی ٹی آئی سے، تو عوام میں عمران خان کی جو پاپولرٹی ہے، جو ضمنی انتخابات میں آپ کو نظر آیا کہ انہوں نے ٹل کا زور لگایا، اس کے بعد بھی عمران خان کو یہ ہرا نہیں پائے، تو ابھی ان کو یہ صاف پتہ ہے کہ یہ ہماری سیاسی موت ہے، پنجاب میں ہماری سیاست ختم ہو جائے گی۔ اس وجہ سے بڑے سے بڑے بولی بڑھائی جا رہی ہے، بولی بار بار بڑھائی جا رہی ہے، ایک آدھ ریزرو سیٹیں جو ہیں وہ تو ٹوٹ ہی گئی ہیں۔ اس کی وجہ سے میرے خیال میں ایک ذاتی میری درمیان میں کمنٹ ہے، بڑا بہت مائنڈ کرتے ہیں پی ٹی آئی والے بہن بھائی، میں پارٹی رکن نہیں ہوں پی ٹی آئی کا، لیکن میرا مشورہ آپ لوگوں کو یہ ہے کہ یہ جو آپ لوگ ریزرو سیٹیں بانٹتے ہیں اپنی یا ٹکٹ بانٹتے ہیں، جو بھی آپ کا نظام ہے، اس پہ پلیز غور کریں کہ اتنا آسان کیوں ہے آپ لوگوں کے بندے توڑنا۔ بہرحال موجودہ طور کے اوپر پہلے بھی ضمنی انتخابات اس لیے ہوئے تھے، ابھی یہ توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، 25 درمیان میں میرے خیال میں ایک آدھ بندہ ٹوٹا ہے ابھی تک، باقی سب راضی نہیں ہیں، وہ ڈرے ہوئے ہیں کہ جی ہماری سیاست کا پٹا بیٹھ جائے گا، ہم نے لانگ ٹرم اپنے بچوں کو بھی ہمارے کوئی نہیں پوچھے گا، اس لیے وہ ڈرے، اس لیے ابھی تک یہ پاسبل ہو نہیں پا رہا۔ لیکن اس کے باوجود ٹل کا زور لگایا جا رہا ہے پنجاب کے اندر اس وقت۔ یہ جو یہی بندہ جس نے میرے اوپر مقدمہ کیا ہوا اقتدار کی عزت کا، اس کو اس کے بڑوں کی طرف سے آرڈر ہے، اور اس نے جناب بریگیڈیئر راشد نصیر نے اپنے بندوں کو نیچے لگایا ہوا ہے، اپنے افسروں کو لگایا ہوا ہے، اور ٹل کا زور کس بات پہ لگایا ہے کہ جو ساؤتھ پنجاب کے جتنے بھی ایم پی ایز ہیں ان کو توڑ کے پیپلز پارٹی میں جوائن کرانا ہے، اور جو سینٹرل پنجاب کے جتنے بھی ایم پی ایز ہیں ان کو پی ایم ایل این میں جوائن کرانا ہے۔ یہ میرے ذرائع کا دعویٰ ہے، یہ وہ کہتے ہیں کہ کنفرمڈ خبر ہے، آپ ابھی نہیں، آپ کو آگے چند دنوں کے اندر یہ بات انتہائی واضح ہو جائے گی۔ اس میں اگر کوئی آپ کو شک ہے تو جس طرح کہ ایونٹس آپ کو انفولڈ جب ہونا شروع ہوں گے تو آپ کو یہ بات جو ہے وہ سمجھ آ جائے گی۔ اس کے علاوہ یہی ذرائع جو ہیں، خاموش مجاہد جو ہیں، ان کا کہنا ہے کہ میاں نواز شریف، شہباز شریف نے جب آرمی چیف کو لگایا جنرل عاصم منیر کو، تو اس معاہدہ ان کے ساتھ کوئی طے پایا۔ ان کا کہنا ہے کہ کوئی معاہدہ ہوا ہے، اور اس معاہدے کا حصہ یہ ہے کہ عمران خان کی مثال بنا دی جائے گی پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیوں کے لیے، اسی طرح کی مثال جس طرح کی آج سے پہلے جو ہے وہ بنائی گئی ہے۔ مطلب ذوالفقار علی بھٹو کو آپ لے لیں، یا پھر آپ باقی اور لیڈرز کو لے لیں، بذات خود نواز شریف کو بھی لے لیں، نواز شریف کو بھی اٹھا کے اٹک جیل کے اندر بند کر دیا گیا تھا، اور روتے تھے وہ آنسو سے، تو ان کو اتنی شدید طبیعت خراب ہو گئی تھی کہ پھر ان کو جو ہے نا ایک سٹی پکڑا کے والی بال میچ کے ریفری کے طور پہ کھڑا کر دیا جاتا تھا اٹک قلعے میں، ایس ایس جی کی یونٹ میں، ہم نے وہ دن دیکھے، اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوئے۔ تو مطلب مثال تو پھر بھی نہیں بنے، ان کو سیف ایگزٹ ہمیشہ ہی مل گیا تھا، مثال تو بنی ہے اگر تو وہ ذوالفقار علی بھٹے کی بنی ہے، ان کی بیٹی بے نظیر کی بنی ہے، آپ کو نظر آتی ہے۔ تو یہ بہرحال یہ اس موجودہ دور کے اندر یہ خاموش مجاہدوں کا یہ دعویٰ ہے، میرے ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ جنرل عاصم منیر کو انہوں نے کہا ہے جناب کہ آپ نے ان کو عمران خان کی مثال جو ہے نا ایک ایگزامپل بنانی ہے تمام سیاسی پارٹیوں کے لیے، لیکن دو چیزیں اس کو ذرائع کہتے ہیں کہ جی اس کو روکا ہوا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ عمران خان کی عوام میں مقبولیت بہت زیادہ ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ پاکستان کی معاشی صورتحال انتہائی شدید خراب ہے، اور مزید سیاسی عدم استحکام کسی بھی صورت برداشت نہیں کیا جا سکتا، اور ان دو وجوہات کی بنا کے اوپر انتہائی اقدام لینے سے ابھی تک یہ باز آئے ہوئے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ معاہدے کا حصہ ہے، اور پاکستانیوں اگر آپ نے اپنی آزادی لینی ہے تو آپ کو صرف عمران خان کی کال کا پھر انتظار نہیں کرنا
اگر آپ عمران خان کی کال کا انتظار کر رہے ہیں یا آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ تانے ماریں گے کہ جی کوئی خاموش مجاہد ہی اندر کسی کو خودکش کر لیں، کسی کو مار مور دے دیں، کوئی میوٹنی کر لیں اور صرف اسی طرح کام چل جائے گا، آپ کے ڈرائنگ روم میں آپ کی پلیٹ پہ انقلاب، آپ کی آزادی آپ کو پریزنٹ ہو جائے گی، تو آپ کی بھول ہے، آپ کی غلط فہمی ہے. کسی بھی قوم کو کبھی بھی آزادی اس طرح نہیں ملی ہے. بہرحال یہ میرا ذاتی تجزیہ تھا. اس کے علاوہ انتہائی انٹرسٹنگ جو مجھے خبر خاموش مجاہدوں نے دی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں جو پتا ہے کہ تسنیم شاہ صاحب کا میں نے انٹرویو کیا اور اس انٹرویو کے انہوں نے کہا جی 6 تاریخ کو جو ہے انہوں نے آنا ہے اور اگلے ہی دن یہ جنیوا چلے گئے. خاموش مجاہدوں کا اسلام آباد سے یہ بتانا ہے، اسلام آباد راولپنڈی سے یہ خبر ہے کہ یہ جو نواز شریف اور مریم نواز گئے ہیں، جن کے اوپر مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ کوئی سرجری کرانے کے لیے وہ جنیوا گئے ہیں، یہ کوئی سرجری نہیں ہونی، یہ میرے ذرائع کا دعویٰ ہے. میرے ذرائع یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نواز شریف اور ان کی بیٹی جنیوا میں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سے ملاقات کے لیے گئے ہیں، اور یہ ملاقات انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اور امریکی اہلکاروں سے ملاقات، نواز شریف اور مریم کی جو ملاقات ہے وہ ارینج کروائی ہے ہندوستان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجت دووال نے. ہندوستان کی جو اس وقت رولنگ پارٹی ہے بی جے پی، وہ کئی دفعہ واضح طور کے اوپر کہہ چکی ہے کہ ان کا جو پولیٹیکل کیپٹل ہے، سرمایہ کاری ہوئی ہے ان کی نواز شریف کے اوپر، وہ کھلے عام کہتے ہیں، چھپاتے نہیں ہیں. تو یہ لاجیکل بات لگتی ہے کہ اجت دووال جو اسی پارٹی کے سینئر رکن بھی ہیں اور نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بھی ہیں، وہ میٹ اور ان کا انفلوئنس بھی ہے دنیا کے اندر. انڈیا بڑی مارکیٹ بن گیا ہے. کیونکہ ہمارے بابوں نے ہمیں ترقی کرنا ہی نہیں دی. ہمارے بابوں نے ہمیں 6% جو ہی گروتھ ہوئی تو اپنی خر مستی کے اندر آ کے جو ہے ہمیں اوپر جو بندہ کھڑا ہوا ہے اس کے نیچے سے سیڑھی کھینچ لی اور یہ ریپیٹڈ یہی کام کرتے چلے گئے. ہمارے بابے اپنی ذاتی مفادات کے لیے قومی مفادات کو قربان کرتے چلے گئے. اس وجہ سے ہم ہندوستان کی ایون برابر ترقی بھی نہیں کر پا رہے، اور ہندوستان جو ہے اب وہ میٹنگز ہماری ارینج کراتا ہے. اب یہ جو میٹنگ امریکی اہلکاروں سے، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اہلکاروں سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے ذرائع کا، جنیوا میں ہو رہی ہے، وہ ظاہری بات ہے کہ وہ منت ترلا کریں گے کہ اسی تھوڑے تابے دار ہاں، ہماری حکومت لگائیں. کیونکہ اس سے پہلے یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بلاول بھی تشریف لے کے گئے تھے، باجوہ بھی ادھر گیا ہوا تھا، جنرل باجوہ ڈیورنگ سروس واشنگٹن میں تھا. یہ وہاں پہ لابنگ ایفرٹ بڑی ٹھیک ٹھاک کر چکے ہیں کہ بلاول کو وزیر اعظم لگایا جائے. اس کا تفصیل میں آپ کے ساتھ ذکر کر چکا ہوں، اور جنرل باجوہ بھی اس پلان کو سپورٹ کرتا رہا ہے مسلسل. آگے چل کے آپ کو پتا میں بتاتا ہوں کیوں کرتا رہا ہے، جو مجھے مزید اطلاعات ملی ہیں ان کی روشنی کے اندر. لیکن صرف یہی نہیں جنیوا میں، بلکہ ڈونر کانفرنس ہو رہی ہے وہاں پہ، چندہ لینے کے لیے جو کانفرنس ہو رہی ہے اس میں بلاول اور شوباز بھی تشریف لے کے جا رہے ہیں جنیوا. وہاں پہ ان لوگوں کی سیکرٹ میٹنگز بھی ہونی ہے، میرے ذرائع کا دعویٰ ہے. لیکن امریکیوں سے جو سیکرٹ میٹنگ، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی جو میٹنگ ہے، وہ صرف یہ مریم اور اس کے والد صاحب کریں گے. اچھا، یہ خاموش مجاہد نہیں، ایک اور درمیان میں صاحب نے بڑی انٹرسٹنگ ایک اور خبر درمیان میں دی. ہمارے دوست ہیں، میں ان کو کوٹ کروں گا، میں نے وہ ٹویٹ بھی کر دی ہے، یہ اس سے ریلیٹڈ ہے، اس لیے محمد ارمغان صاحب ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جی حسن اور حسین نواز نے جو ہے ان کی جھگڑا ہو گیا مریم نواز سے، اور وہ اس کو پھوٹی کوڑی دینے کے اوپر تیار نہیں ہے، اور مریم نواز کے حصے میں صرف نون لیگ کی سینئر وائس پریزیڈنٹ شپ اور جاتی عمرہ کا کچھ حصہ آ رہا ہے. اور وہ باقی نواز شریف نے بھی پوری کوشش کی ہے، لیکن وہ اس کو نہیں، تہار دونوں بھائی جو ہیں وہ پکے انکاری ہو گئے ہیں، اپ فرنٹ ہو گئے ہیں کہ نہیں ہم نے اس کو کچھ نہیں دینا. تو اس لیے اب یہ پاکستان میں سیاسی دھڑے ڈالنا چاہتے ہیں. یہ محمد ارمغان نے کہا. اچھا، کمنگ بیک ٹو خاموش مجاہد، خاموش مجاہدوں نے کیا بتایا، ان کا کہنا ہے کہ عزیزان من، ان کا کہنا ہے کہ یہ جو میٹنگ ہوئے گی، یہ ظاہری بات ہے دونوں پارٹیاں، پیپل پارٹی بھی نون لیگ بھی، دونوں امریکہ کے ساتھ معاونت کرنے پہ، ان کے تعاون کرنے پہ، ان کے آگے جو ہے وہ بچھنے کے لیے تیار ہیں. ہمارے خطے کی صورتحال میں ان کو باپ ماننے کے لیے تیار ہیں ہر صورت کے اندر، بشرطے کہ ان کے سر کے اوپر امریکہ سرکار ہاتھ رکھے. انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ امریکہ سرکار ہی چلاتی ہے، وہ ہاتھ رکھے. یہ وعدہ جو ہے کیا جا رہا ہے اس وقت
یہ آپ کو انتہائی واضح ہونا چاہیے بات. اور میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں، اتنے آسانی سے جب خبریں پہنچ جاتی ہیں اور 2 مہینے بعد یا مہینے بعد انفولڈ ہو کے سچ ہوتی ہیں اور تمام میڈیا وہی نیریٹو بناتا ہے، ڈاٹ کنیکٹنگ ایکسرسائز ذرا کر لیجیے گا. کیونکہ یہ بڑا گلہ ہے خاموش مجاہدوں کا بھی کہ آپ ہمیں تانے دیتے رہتے ہیں، آپ کو وقت سے پہلے ان کی حرکتیں ساری بتاتے ہیں جان کی بازی کھیل کے. لیکن چلیں کسی اور دن اس پہ بات میں کروں گا. اب ایک انتہائی اہم جو بات اس کے اندر، انتہائی انٹرسٹنگ قسم کی بات چیت، آخری جو حصہ ہے اس خبر کا، اس رپورٹ کا، وہ یہ ہے کہ یہ جو میٹنگ ہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سی، اس میں رجیم چینج آپریشن کے جو مقاصد ہیں، جنیوا میں جو میٹنگ ہو رہی ہے، جو پورے نہیں ہو سکے ابھی تک، ان کے اوپر بھی بات کی جائے گی. اور ٹاپ آف دا ایجنڈا عمران خان کا ڈسپوزل ہے کہ عمران خان کا کیا کرنا ہے، اس کی فیصلہ کیا جائے گا. یہ بات بھی مجھے بتائی گئی ہے جی اسی سلسلے کے اندر. اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ انہی ذرائع کا، خاموش مجاہدوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جنرل باجوہ کا گاڈ فادر، اس کا سسر میجر جنرل ریٹائرڈ اعجاز امجد عرف دجال، وہ یہ کہ سمجھتا ہے کہ اس کے داماد کا، کیونکہ سارے ایوریج آفسر باجوہ تھا، کسی قابل تو کبھی وہ تھا ہی نہیں، اس کو آرمی چیف تک، جرنیل بنانے اور آرمی چیف بنانے میں اس کے سسر کا ہی سارا ہاتھ ہے. اب اس کا یہ خیال ہے کہ جو مستقبل ہے اس کا، وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اس لیے اس کا جو سسر ہے وہ آئی ایس آئی میں جو موجود ہیں، اس کے لائلسٹ باجوائی باقیات جو موجود ہیں، جو اس کے لگائے گئے 6 سال کے اندر افسران ہیں، ان کے اوپر شدید وہ زور دے رہا ہے باجوے کا سسر کے پاکستان پیپل پارٹی کو مضبوط کیا جائے. میں نے آپ کو بتایا ساؤتھ پنجاب میں بھی توڑا جا رہا ہے، سندھ کے اندر توڑا جا رہا ہے، اور سینٹرل پنجاب، نارتھ میں ہو سکتا ہے کہ یہ میرا تجزیہ ہے کہ نارتھ میں ہو سکتا ہے اور کے پی میں ہو سکتا ہے. بلوچستان میں تو باپ پارٹی کا باپ تو ہمیشہ سے ہی اسٹیبلشمنٹ ہی رہی ہے نا. باپ کے باپ تو وہی ہیں جو پارا سے جو کہا جاتا ہے، باپ نے 7 ارب روپیہ دے کے، یہی الزام لگایا گیا تھا کہ 7 ارب روپیہ دے کے، پوچھ لیں کسی سے اسلام آباد میں پوچھ لیں، اب تو خبر عام ہے، 7 ارب روپیہ دے کے حکومت بنائی تھی. جی ایچ کیو میں کس کو دیے تھے؟ راول پنڈی میں باجوے کو دیے تھے. یہ الزام عائد کیا جاتا ہے، اور جس میں ایک سچائی بہرحال نظر ضرور آتی ہے. اب باپ کا باپ تو جو کہے گا وہی باپ کرے گا، تو باپ پیپلز پارٹی میں جا رہا ہے. تو یہ بات بھی اس میں جو ہے وہ انتہائی سچائی نظر آتی ہے کہ باجوہ چاہتا ہے کہ اس کا مستقبل جو ہے وہ پیپل پارٹی میں ہے، تو پیپل پارٹی کے اندر آ کے جو ہے وہ اپنی سیاست چمکائے. ادروائز تو آپ کو پتا ہے اتنا مال بنانے کے بعد سرکاری اگر اس کے پاس عہدہ نہ رہا تو پھر اس کو ملک سے بھاگنا پڑے گا. یہ یاشی بھی کرنا چاہتا ہے، ملک میں رہنا بھی چاہتا ہے، تو پھر اس کو سیاست میں آنا پڑے گا. اور صدر بننے کا خواب اس کا ابھی تک زندہ ہے. اس کا مطلب ہے یہ صدر پاکستان جو بننا چاہتا ہے، وہ خواب ابھی تک اس نے دل میں رکھا ہوا ہے. 5 سال پریزیڈنشل امیونٹی مل جائے گی تو کوئی سوال جواب ہی نہیں ہوگا. اس کے بعد چلے جائیں گے پھر بالکل ہی بڑے والے، بالکل مطلب جب رہ رو جائیں گے، جب گولیاں بھی کام نہیں کریں گی تو پھر چلے جائیں گے پھر بیلجیم شیلجیم جدھر بھی جانا ہے. لیکن فی الحال ان کے یہ، میرے ذرائع کا دعویٰ ہے کہ ان کا یہ ارادہ ہے کہ جناب وہ پیپلز پارٹی جوائن کرنا چاہتے ہیں. اب تک کے لیے یہی کچھ. انشاءاللہ انتہائی کوئی اہم مسئلوں کے ساتھ میں آپ کے پاس دوبارہ کوشش کروں گا آج شام کو حاضر ہونے کی. اپنا، اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.